together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अदबनामा. दोस्तों आदाब. रेडियो मानू के खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में आप सबका इस्तकबाल है. हमारी खुशकिस्मती है कि आज के मेहमान एक मायनाज हस्ती है हिंदुस्तान की, और शोबे फ़ारसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ रहा है, लेकिन वो सारी दुनिया में जानी जाती हैं. फ़ारसी की बहुत ही मारूफ़ उस्ताद हैं. आपने कई किताबें शाये की हैं और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस बहुत ज़्यादा रहे हैं. डीन हैं, चेयरपर्सन रही हैं, लेकिन मरकज़ तहक़ीक़ात का इनेक़ाद फ़ारसी शोबे से जुड़कर आपने फ़ारसी तहक़ीक़ात का एक जो मरकज़ क़ायम किया है, वो बहुत ही क्या कहेंगे, एक फ़ेदर इन हर कैप है जो आज तक उसका जलवा मतलब चल रहा है. मैडम उसकी आज भी, हालांकि रिटायर कर चुकी हैं, लेकिन लगती नहीं रिटायर हुई हैं और अभी तक एडवाइज़र हैं उसकी. और आपकी किताबें हैं, आपकी तहक़ीक़ात, तनक़ीदी रसाइल आपके आते हैं, बहुत काम है. मैडम प्रोफेसर आज़र मिदुख सफ़वी, आपका इस्तक़बाल है मैम. हम लोग इस्तिफ़ादा करेंगे आपसे. बहुत बहुत इस्तक़बाल सबका. प्रोफेसर अज़ीज़ बानो, जो मुझे हमेशा से बहुत अज़ीज़ रही हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. और इसी तरह आपकी यूनिवर्सिटी का, मानू का, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और उसके इस शोबे का कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बातें यहाँ अपने दोस्तों के गोशगुजार करूं. मैडम, आज की मुलाकात इस अंदाज़ में भी बहुत अहम हो रही है कि हिंदुस्तान को जानना और हिंदुस्तान के जो अकाबरीन या हमारे लेजेंड रहे हैं, हीरोज़ हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियत के साथ आगे बढ़े. तो अमीर खुसरो दहलवी एक बड़ा नाम है. तो आज के हमारी गुफ्तगू का मौजू अमीर खुसरो और हिंदुस्तानियत है. तो मैं मैडम से दरख्वास्त करूँगी कि कुछ हिंदुस्तान की नज़र में अमीर खुसरो और अमीर खुसरो की नज़र में हिंदुस्तान, इससे मुतालिक कुछ हमसे बताएं, ताकि रोशनी पढ़े, आज की जो जनरेशन है वो जाने कि हिंदुस्तानियत क्या है, और एक तुर्क निजाद लिखने वाले ने किस अंदाज में हिंदुस्तान को पेश किया और आज तक उसका रंग बाकी है. बहुत बहुत शुक्रिया एक ऐसे मौजू का इंतखाब करने के लिए कि जो मेरा मनपसंद मौजू है. यानी इस मौजू के दो पहलू आप कह सकती हैं. एक है ख़ुद अमीर खुसरो देहलवी और दूसरा है हिंदुस्तान.
اور ظاہر ہے کہ فارسی کے اسکالر ہونے کے ناطے مجھے امیر خسرو سے ہمیشہ سے دلچسپی رہی، اور ہندوستان، ہم سب ہندوستانی ہیں، تو بہرحال یہ دو میری دلچسپی کے جو موضوعات تھے، اتفاق سے آج کی گفتگو میں میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وہ دونوں سمو دیے اپنے اس ٹاک میں یا اپنے اس انٹرویو میں. اور سچ بات تو یہ ہے کہ خسرو کو خود نظام الدین اولیاء نے ترک زادے کہا، لیکن ایسا ترک زادہ ہے خسرو کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ میری مغفرت تو اس سوز عشق کی بدولت فرما دینا جو اس ترک نژاد کے دل میں پاتا ہوں. تو ایک طرف تو وہ ترک نژاد ہیں جس کا اعتراف ان کے پیر، ان کے استاد اور ان کی ایک نہایت عزیز شخصیت اور ہستی ہندوستان کی بہت بڑی خود نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنی ہندوستانیت کا ثبوت ایک ایک قدم پر اپنے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں ان کے صرف ہندوی کلام کی بات کر رہی ہوں، اس کی بات بھی کروں گی کیونکہ میرا مخاطب خود ہندوستانی لوگ ہیں کہ جن کو فارسی کے ساتھ ساتھ ہندوی سے بھی دلچسپی ہوگی، اس کا بھی میں ذکر کروں گی، لیکن خود ان کا فارسی کلام سرشار ہے اور بھرا ہوا ہے ہندوستان کے ذکر سے اور ہندوستان کی فکر سے. تو ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ خسرو کی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا چاہیں اپنے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، اپنے عزیز دوستوں کے لیے، بہت بہتر ہوگا میم، تاکہ انٹروڈکشن کے طور پہ بھی آ جائے کہ ان کی بیک گراؤنڈ سے متعلق ضرور. تو اب تھا یہ کہ خسرو کے والد ترک نژاد تھے، اور وہ سلطان التتمش کے زمانے میں وہ دیکھیے، وہ میں آپ سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتی ہوں، ڈائریکٹلی موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ادبیات سے اور شعر سے ریلیٹڈ ہے اور فکر سے ریلیٹڈ ہے، کہ دنیا میں اگر انقلابات آتے ہیں، سیاسی انقلابات کی ہی بات کر لیجئے، تو اس کا اثر کسی نہ کسی طرح سے شعر اور ادب پر بھی پڑتا ہے. بالکل بالکل. اور آپ خود ادب کی استاد ہیں، اور ادب کا استاد ایک شاگرد بھی رہتا ہے، ادب کا ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے ادب کو. تو وہاں پر چنگیز خان کا حملہ ہوا، یہ ہم 13ویں صدی عیسوی کی بات کر رہے ہیں، جب خسرو کے والد مائیگریٹ کر کے اس خطے سے، بلخ کے پاس کے علاقے سے ہوتے ہوئے وہ ہندوستان میں تشریف لے آئے، اور یہاں انہوں نے ایک ہندی نژاد، ایک ہندوستانی صاحبہ سے عقد ازدواج کیا. چنانچہ خسرو کے باپ ترک اور خسرو کی ماں ہندوستانی. تو بھائی ماں سے بچہ تو بہت کچھ سیکھتا ہے. ہم نے، آپ نے بھی شاید اپنے والد کے مقابلے میں اپنی ماں سے زیادہ سیکھا، کچھ چیزیں والد سے سیکھی ہوں گی لیکن ماں کا رول بہت بڑا رہتا ہے. تو خسرو کی ماں ہندوستانی نژاد، ان کے والد وہاں سے تشریف لے آئے یہاں، اس کے بعد وہ یہاں سیٹل ہوئے، اور ان کا انتقال بھی خسرو کی صغر سنی میں ہی ہو گیا، ان کے بچپن ہی میں ہو گیا، اور ان کو ان کے دوسرے اعزاء نے ان کی پرورش کی. بہرحال خسرو میں جو صلاحیت تھی، جو ٹیلنٹ تھا، جو شعری مادہ تھا، اور اتنے ہی بڑے نثر نگار بھی وہ گزرے ہیں، تو ان سب صلاحیتوں نے ان کو شاہی دربار تک بہت جلد پہنچا. اور آپ کو یہ تعجب ہوگا، آپ کو تو تعجب نہیں ہوگا لیکن شاید اور ہمارے دوستوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو تعجب ہو سن کر کہ خسرو جیسے زبردست صوفی نے 6 یا 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، ان کے دربار سے ان کا تعلق رہا، انہوں نے ان سے متعلق شعر بھی کہے اور ان سے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا. لیکن وہی خسرو یہ بھی کہتا ہے، جب کورٹ میں اپنی ملازمت کا ذکر کرتا ہے، دربار سے اپنی وابستگی کا ذکر کرتا ہے، تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں رشک کرتا ہوں نظامی کے اوپر. نظامی ایک ایران کا معروف شاعر تھا. میں رشک کرتا ہوں نظامی کے اوپر کہ اس کو کبھی کسی بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہونا پڑا. بہت بڑی بات انہوں نے کہی. اور ادھر میں ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک چوٹی کا پسینہ ایڑی پر جاتا ہے، تب کہیں میں بادشاہ کے دربار میں حاضر رہ پاتا ہوں. مطلب یہ کہ فطری طور پر ان کو یہ بات پسند نہیں تھی. آزاد منش جسے کہتے ہیں، آزاد منش سے صوفی منش تھے، تو ان کو یہ بات پسند ہو بھی نہیں سکتی تھی. لیکن انہوں نے اپنی آزاد منشی کا، اپنے متصوفانہ خیالات کا
پورا بھرپور اظہار دربار سے اس وابستگی کے باوجود کچھ جنگوں میں حصہ بھی لیا ہے انہوں نے، جیسا کہ ان کی مثنویوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہم کو آپ کو معلوم ہے اور ہمارے اور دوستوں کو بھی یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت میں ایک دنیا داری سے جو ابا تھا، جو پرہیز تھا، جو ایک الگ رہنا چاہتے تھے وہ اس سے، وہ ان کی طبیعت سے جا نہیں سکا۔ چنانچہ آخرکار وہ نظام الدین اولیاء کی صحبت سے وابستہ ہوئے، اور پھر ایک ایسا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے ان دونوں ان پیر اور اس مرید کے درمیان میں کہ جس کا ذکر رہتی دنیا تک ہم اور آپ کرتے رہیں گے۔ اور اس تعلق کی ہی کیا کہیں ایک نتیجہ ہے کہ قوالیاں ہمیں مل رہی ہیں آج بھی تمام خانقاہوں پر۔ امیر خسرو کی قوالیاں، ان کے گیت بہت معروف ہیں، اور اس کے بغیر محفل سما مکمل نہیں ہوتی۔ جی جی، نمی دانم چه منزل بود شب جایی کہ من بودم، مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں کل رات میں تھا۔ اب وہ کون سا مقام ہے یہ تو خسرو بھی جانتے ہیں، اور خسرو کو پڑھنے والا اور پسند کرنے والا بھی جانتا ہے۔ لامکاں کی بھی بات کرتے ہیں، لامکاں کی بات کی ہے۔ تو اس قوالی کے بغیر، ان کی اس غزل کے بغیر کوئی بھی محفل سما جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اور خود نظام الدین اولیاء سے ایک شعر وابستہ کیا جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں، اور دیکھیے کیا بڑی بات کہی، اور یہی خسرو کا عقیدہ تھا اور یہی ان کے پیر کا عقیدہ تھا، ہر قوم راست دینی راہی و قبلہ گاہی۔ ہر قوم کے پرستش کرنے کا طریقہ، اس کے سر جھکانے کی سمت مختلف ہو سکتی ہے، مگر مقصد ایک ہی ہے۔ من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلاہی، مگر میں نے اپنا قبلہ کس کو بنایا ہے؟ ایک ترچھی ٹوپی والے معشوق کو، خسرو سے مراد تھی ان کی۔ تو اور یہ ذکر معشوق کے مجازی سے لے کر معشوق حقیقی تک کا اس بیت میں ہو رہا ہے۔ جی، اور نہ صرف فارسی بلکہ اردو جو ہندوی کہلاتی تھی، اور جس کو ڈیولپ ہوتے یہ بانی ہیں اردو کے بھی، دیکھا جائے جس کو جو آج ہم اردو کہہ رہے ہیں وہ جو ہندوی تھی یا ہندوستانی بنی، پھر کھڑی بولی سے آئی، اور کھڑی بولی سے آپ نے اس کو ہندوی میں تبدیل کیا، اور ہم اس کے لیے اس وقت کی جو بعد میں ہم نے اردو کہا یا اور اس کے بعد ہم نے اس کو دکنی کہا، وہ مختلف قسم کے نام اس کو دیے، اردو معلّہ وغیرہ۔ تو ہاں بے شک خسرو اس کے بانی تھے، اور ان کا ہندوی کلام انہوں نے خود، اب پہلے میں تھوڑا سا فارسی کا ذکر کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد مکمل ذکر ان کی ہندوستانیت کا انشاءاللہ ہوگا یہاں پر۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خسرو ہندوستان کے پہلے بڑے غزل گو رائٹر تھے، فارسی غزل کے پہلے غزل گو۔ حسن دہلوی بھی ان کے معاصر تھے، یہ مت بھولیے گا۔ حسن دہلوی جن کو ہم سعدیہ شیرازی کے نام سے، سعدیہ ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ بھی ان کے معاصر تھے۔ لیکن صحیح معنوں میں سب کے ہندی کی بنیاد اگر کسی نے ڈالی ہندوستان میں تو وہ خسرو دہلوی ہی تھے۔ تو انہوں نے مثنویاں کہیں فارسی میں، غزل کا کیا کہنا، ان کی غزل کے بانی، غزل کے ٹرینڈ سیٹر، یعنی اس کو رواج میں لانے والے، اور سب کے ہندی کا جو ایک مخصوص طریقہ ہے اظہار کا، فکر کا، بیان کا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی لیکن تو چیزیں دیگری والا معاملہ ہے، اور لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب کے ہندی کو انہوں نے کمال کو پہنچایا، سب کے ہندی کمال کو پہنچایا مغل دور میں اور مغل فارسی شعراء سے، ہاں، لیکن بنیان گزار کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اس کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ خسرو کے بھی ہم اس رول کو فراموش نہیں کر سکتے کہ سب کے ہندی کی بنیاد ڈالنے والا یہ عظیم فارسی شاعر تھا، اور انہوں نے اپنے دیوان کو 3 حصوں میں بانٹا، تحفۃ الصغر ہے، عورۃ الکمال ہے، بقیہ نقیہ ہے۔ عمر کے 3 حصوں میں جب شروع کیا، تحفۃ الصغر بچپن کا تحفہ ہے، وہ عورۃ الکمال ہے، کمال کی چوٹی پر پہنچے، وہ بقیہ نقیہ، اور پھر جو بچی کچی عمر تھی اس کا بھی کلام ہے۔ لیکن عورۃ الکمال کے دیواچے میں جو ان کا دیوان ہے، ان کی جوانی کے عالم کا، اس میں خود ان کے ہندوی کلام کے بارے میں آپ جانتی ہیں، اور بہت لوگ جانتے ہیں اس بات کو، بہت سا کلام ان سے منسوب کیا گیا، بعد میں لکھا بھی منسوب ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ خسرو، وہ سب کلام خسرو کا نہیں ہے، اس میں سے ایک اچھا حصہ ہے
جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں اپنے دیباچہ غورۃ الکمال میں کہ میں نے ہندوی میں بھی کچھ کہا ہے. اور خود گوپی چند نارنگ جو اردو کے بھی عظیم ادیب اور فارسی کے بھی بہت اہم ادیب رہے ہیں, انہوں نے ان کی ایک جو دو زبانی ذو لسانی غزل ہے, زحال مسکی مکن تغافل بنائے بتیاں درائے نینا کتاب ہجراں نہ دارمائی جاں نہ لئی ہو کاہے لگائے چھتیاں. تو دیکھیے زحال مسکی سے آ جاتے ہیں, نہ لئی ہو کاہے لگائے چھتیاں, پوربی زبان میں وہ بالکل آدھا مصرع کہہ دیتے ہیں اس غزل کا. تو اس معروف غزل کے لیے گوپی چند نارنگ صاحب نے مختلف نسخ خطی کی بنا پر, مینوسکرپٹس کی بنا پر یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اہم غزل خود خسرو دہلوی کی ہے. اس کے علاوہ بہت سی پہیلیاں, بہت سی کہہ مکرنیاں ان کے نام سے منسوب ہیں. ہندوی جو ان کے دوسرا لوک جو کلچر یا لوک ادب کے بارے میں ہم لوگ ابھی بات کرتے ہیں, جب تک لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. You are listening to Adab Nama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. आइए अब सुनते हैं The Mindful Minute. The way to get started is to quit talking and begin doing. Walt Disney. پرماتما مجھے ایسی آنکھ دے جس سے میں دنیا کی تمام چیزوں کو محبت سے دیکھ سکوں. وید. رویندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں منشیہ کا جیون ایک مہاندی کی بھانتی ہے جو اپنے بہاؤ دوارا نوین دشاؤں میں راہ بنا لیتی ہے. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. You are listening to Adab Nama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. بریک کے بعد آپ سب کا پھر سے ایک بار خسرو اور ہندوستان کی اس محفل میں استقبال ہے. میڈم پروفیسر آذر دخ صفوی جو ناہید آپا یا ناہید کے نام سے روشن ستارہ ہیں, آپ ہماری اس ٹاک میں موجود ہیں, ہماری مہمان گرامی. میم بات چل رہی تھی کہ ہندوستانیت کی اور لوگ جو انہوں نے ادب کے کنٹریبیوشن ہیں خسرو کے, تو آپ کچھ فرما رہی تھی کہ ان کی پہیلیاں بھی ہیں, کہہ مکرنیاں بھی ہیں, اس پہ کچھ روشنی اور جی بالکل. بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی تعداد اتنی بڑھا دی ہے کیوں کہ خسرو پر ہندوستانی عاشق ہے. جی جی جی. اور اس عشق نے, دیکھیے عشق تو آدمی کو بہت سی ایسی جگہوں میں بھی لے جاتا ہے کہ جو شاید اس کے لیے وہاں جانا زیادہ مناسب بھی نہ ہو, کوئی حد نہیں ہے اس کی, حدود کو پار کروا دیتا ہے. تو خسرو کے عشق نے لوگوں کو مجبور کیا اور پھر وہ اتنا خوش ہوئے کہ مشہور فارسی کا شاعر جو ایک طرف تو نظامی گنجوی کے خمسے کے جواب میں انہوں نے 5 مشہور مثنویاں کہی تھیں اور خمسہ گوئی کا رواج یعنی 5 مثنویوں کے کلیکشن کا رواج ڈالا تھا نظامی گنجوی نے ایران میں. خسرو نے یہاں پر
پنج گنج خسروی کے نام سے 5 مصنویاں فارسی میں کہیں، لیلا خسرو، مجنون، یہ شیر و ساری خسرو والی، وغیرہ جی، وغیرہ، جی، مطلع الانوار، یہ سب. جی جی تو ایک طرف تو وہ فارسی کا اتنا اہم شاعر ہے، اور دوسری طرف وہ ہندوی میں کلام کہتا ہے. تو پھر ہم لوگ بالکل بے قابو ہو گئے، اور ہم نے ہر وہ چیز جو ہم کو پسند آئی وہ ہم نے خسرو کے نام سے منسوب کر دی. لیکن بہرحال انہوں نے ہندوی میں کلام ان کا کہا. اور یہاں سے اب میں ان کی ہندوستانیت کی طرف آنا چاہوں گی، اگر آپ اجازت دیں گے تو. بالکل. دیکھیے ان کا ایک گیت ہے معروف، اور کیا انہوں نے ہندوستان کے کلچر کو، میں توجہ چاہوں گی ان تمام لوگوں کی جو اس پروگرام سے وابستہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ ریڈیو مانو کی بدولت یا ان کے اور کسی ذریعے کی بدولت، کہ انہوں نے کس طرح ہندوستان کے کلچر کو کیپچر کیا اپنے اس ہندوی گیت میں. آپ نے سنا ہوگا وہ گیت، ایک بیٹی اپنی ماں کو خطاب کر کے کہتی ہے، اماں میرے بھیا کو بھیجو جی کہ ساون آیا. اور پرانے ہندوستان میں یہ طریقہ تھا کہ ساون کے زمانے میں لڑکیاں میکے بلائی جاتی تھیں. بھائی اس زمانے میں آج کل کے ہوائی جہاز تو تھے نہیں کہ آپ کھٹ سے بیٹھے ہو سسرال سے میکے پہنچ گئے اور میکے سے سسرال پہنچ گئے. تو لڑکیاں سال میں ایک بار میکے بھیجی جاتی تھیں، اور وہ ساون کے مہینے میں راکھی باندھی جاتی تھی اس دور میں، اس زمانے میں. تو دیکھیے یہاں ہندو ہے نہ مسلمان ہے، ایک ہندوستانی ہے خسرو. بالکل. اماں میرے بھیا کو بھیجو جی کہ ساون آیا. بھائی مجھے بلا لو اماں، ساون آ چکا ہے. ماں نہیں چاہتی ہے، مائیں تو عموماً اس زمانے کی یہی چاہتی تھیں کہ لڑکیاں بھائی سسرال میں رہو، ماشاءاللہ تم کو بیاہ دیا ہے ہم نے، وہاں اپنا وقت گزارو. وہ ٹالتی ہے بیٹی کی فرمائش. جب وہ کہتی ہے اماں میرے بھیا کو بھیجو جی کہ ساون آئو، تو ماں جواب دیتی ہے، بیٹی تیرا بھائی تو بالا ری کہ ساون آیا، وہ تو بچہ ہے، میں اس کو کیسے تجھے لینے کے لیے بھیج دوں. اب آپ یہ دیکھیے خسرو کی پیدائش پٹیالی میں ہوئی تھی، اور میں فخر کرتی ہوں اس بات پر کہ میرا جو وطن ہے شمس آباد، ہمارا خاندان لکھنؤ کا ہے لیکن مائگریٹ ہو کے آیا اور شمس آباد کو بسایا التتمش کے زمانے میں. تو یہ جو پٹیالی کا علاقہ ہے، یہ میرے وطن شمس آباد کا پڑوسی قصبہ ہے پٹیالی کا. اس کو اب خسرو نگر کر دیا ہے انہوں نے. پٹیالی کو انہوں نے اب ہندوستانی سرکار نے خسرو نگر کے نام سے یاد کرتی ہے، اور بڑا بینر لگا ہوا ہے اور اس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. تو یہ پٹیالی کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے. اچھا پٹیالی ہو یا متھرا ہو یا یہ سب ہے، تو یہ سب ایک ہی کلچر تھا، یہ سب ہندوستان کا کلچر تھا. تو خسرو اس کلچر کو کیپچر کرتا ہے اپنے ہندوی گیتوں میں، اپنے ہندوی کلام میں. لڑکی دوبارہ کہتی ہے، اماں میرے بابا کو بھیجو جی. اچھا بھائی تو چھوٹا ہے، تو بھائی چھوٹا ہے تو بھائی بابا کو بھیج دو. کہتی بیٹی تیرا بابا تو بوڑھا ری، وہ تو سفر نہیں کر پائے گا تجھ کو لانے کے لیے، اب تو صبر کر کے میکے میں سسرال میں بیٹھی رہے. پھر اصرار کرتی ہے لڑکی، اماں میرے ماموں کو بھیجو جی کہ ساون آیا. وہ کہتی بیٹی تیرا ماموں تو بانکا ری، وہ تو کہیں جانے کے تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. کہ غرض یہ کہ خسرو نے 3-4 اشعار میں اس زمانے کا جو کلچر تھا، یو پی کا جو کلچر تھا اس زمانے کے ہندوستان کا، اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ان 3-4 اشعار میں آپ کے لیے پیش کر دیا ہے. وہ سمجھنے والا سمجھتا ہے. اور یہ ماں کے جو اصرار ہے روکنے کا اس تصور کی وجہ سے بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈولی سے جائیں گے ڈولے سے نکلے، وہ سسرال میں ہی بسا رہو. وہ کنسپٹ ہے اس کے اندر، ہندوستانیت کا کنسپٹ ہے یہ پورا. یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ خسرو کی گھٹی میں تو ہندوستانیت پڑی ہوئی تھی. خسرو اپنے فارسی کے اشعار میں کس طرح ہندوستان کو سیلیبریٹ کرتا ہے. اور میں چاہوں گی کہ خسرو کے فارسی کلام کا ترجمہ ہوا ہے، بہت ہوا ہے، لیکن لوگ متوجہ ہوں کہ اس شاعر نے جس کا باپ ہندوستان سے باہر سے آیا تھا، اس کے دل میں اپنے وطن کے لیے کیا جذبہ موجود تھا. اس کی مثنوی ہے دول رانی خضر خاں، گجرات میں، گجرات کا ذکر اس میں وہ کرتا ہے. اور اس کی نظر میں ہندوستان کے پھول، ہندوستان کے پھل، ہندوستان کے درخت، ہندوستان کا سبزہ، ہندوستان کے معشوق، یہ سب کے سب دوسرے تمام ملکوں کے سے بہتر ہیں.
हिंदुस्तान की कॉटन कतान का लफ्ज इस्तेमाल करता है। कॉटन का कपड़ा, गुजराती कॉटन मशहूर है, अहमदाबाद की कॉटन मशहूर है, हम जानते हैं, खुसरो भी जानता था। खुसरो कहता है कि यहाँ का जो कतान है, यानी यहाँ का जो कॉटन है, उसका जवाब तुमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ का जो मौलसरी है, तमाम फूलों के नाम लेता है, यहाँ का जो मौलसरी का फूल है, जो चंपा का फूल है, उसका जवाब तुमको बाहर के खुशबुओं में, गुलाब में नहीं मिलेगा। यहाँ के जो माशूक हैं, उनमें जो नमक है, जो सब्ज़ रूह है, वो तुमको खुरासान के माशूकों में नज़र नहीं आएगी, हिंदुस्तान के माशूकों में नज़र आएगी। उसकी घुट्टी में हिंदुस्तान पड़ा हुआ है। और वो कहता है, फारसी का शायर है, दम भरता है फारसी का, कहता है तुर्क हिंदुस्तानियम दर हिंद भी गोयम जवाब। अगर तुम मुझसे कोई सवाल करोगे तो मैं जनाब हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, उसका जवाब मैं फारसी में या तुर्की में नहीं दूंगा, उसका जवाब मैं हिंदवी में दूंगा। ज़िमन हिंदवी पुर्स, दूसरा मिसरा है, दूसरे शेर का पहला मिसरा है, ज़िमन हिंदवी पुर्स ता नग़्ज़ गुयम, मुझसे हिंदवी में पूछ ताकि मैं शीरीं गुफ्तारी के साथ तुझे जवाब दे सकूं। यानी फारसी के मुकाबले में हिंदवी को वो शीरीं तर बताता है। तो अब देखिए, और कहता है फलक गुफ्त, आसमान ने कहा, हर्ष बर ज़मी किश्वर आमद। अब ये वतन दोस्ती आप देखिए उसकी, फलक गुफ्त हर्ष बर ज़मी किश्वर आमद, अजान जुमले हिंदुस्तान बेहतर आमद। आसमान ने जितने मुल्क भी क्रिएट किए हैं, तख्लीक किए हैं, उन तमाम मुल्कों में हिंदुस्तान हर मुल्क से बेहतर है। अब आजकल हम वतन दोस्ती के बहुत नारे लगाते हैं, खुसरो से बेहतर हम क्या कह सकते हैं इस बात को। और इस नारे पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे देवेंद्र सत्यार्थी की। देवेंद्र सत्यार्थी पंजाब के ज़िला संगरूर में पैदा हुए। 1925 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और डीएवी कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। 1927 में तालीम अधूरी छोड़ दी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जगह जगह घूमकर उन्होंने हज़ारों लोकगीत जमा किए। कुछ अरसे तक दिल्ली में इंडियन फार्मिंग की इदारत की। 1948 से 1956 तक आजकल हिंदी के मुदीर रहे। 1976 में उन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। देवेंद्र सत्यार्थी की पहली उर्दू कहानी और बांसुरी बजती रही लाहौर के मशहूर रिसाले अदब लतीफ़ में शाये हुई। नए देवता और बांसुरी बजती रही और चाय का रंग उनके उर्दू अफसानों के मजमूए हैं। इनके अलावा धरती गाती है, मैं हूँ खाना बदोश और गाए जा हिंदुस्तान लोकगीतों के मजमूए हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने उर्दू के अलावा हिंदी और पंजाबी में भी इल्मी और अदबी सरमाया छोड़ा है। इनके अफसानों की बुनियाद देवमालाओं और लोकगीतों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये थे देवेंद्र सत्यार्थी और उनके अदबी कारनामे। आपसे होगी दोबारा मुलाकात, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM. आप
सुन रहे हैं अदब नामा रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आप सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और हमारे मेहमान, मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं प्रोफेसर आज़र मिदुख सफ़वी, जो कि हिंदुस्तान की, हम लोग तो फ़ारसी दुनिया की मलिका हिंद कहते हैं, और बहुत ही बड़े नाम के साथ आपने अपनी ये सफ़र तय किया है। आपने कंट्रीब्यूशन इतना किया है, जितनी भी फ़ारसी की गूंज होती है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे फ़ारसी दोस्त असातिज़ा में मैडम आज़र मिदुख सफ़वी का होता है कि वो यहाँ की फ़ारसी की जो तहक़ीक़ात हैं, तख्लीक़ात हैं, उसको दुनिया भर में आशना करवाती हैं, रोशनास करवाती हैं। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है मैम। और गुफ्तगू को जारी रखते हुए खुसरो की जो हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हम उस पर बात कर रहे थे। आपने मैं आपकी पहले तो ज़रा नवाजी है आपकी, जो आपने मेरे लिए इतने बहुत सी सताइशी तौसीफ़ी कलमात इस्तेमाल किए। बहरहाल ये तो आपकी ज़रा नवाजी, फिर से कहूँगी आपकी मोहब्बत है, खुलूस है। कोशिश करती हूँ फ़ारसी की खिदमत की जितना भी हो सके, और हिंदुस्तान में इस ज़बान का जो मकाम रहा है उसको रूशनास कर सकूँ लोगों के सामने। ये आप भी इसके लिए कोशा हैं, और मैं भी इसी में अपनी उम्र सर्फ करती हूँ कि उसका इसको वो मकाम मिले जिसकी ये जायज़ तौर पर हक़दार है। और खुसरो जैसे और शायर भी यहाँ मौजूद हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तानियत को फ़रोग़ दिया है। ख़ुद गालिब को भी आप देख लीजिए, मुख्तसर सा डिटूर करती हूँ यहाँ से थोड़ा सा 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, लेकिन गालिब और खुसरो में फ़र्क बताती हूँ आपको। गालिब अपने तुर्क नजाद होने पे नाज करता है, अरे भाई मैं तो यूँ हूँ और अफरासियाब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और तुरानी हूँ और यूँ हूँ। खुसरो नहीं करता, खुसरो हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र करता है। देखिए फ़र्क है दोनों शुरा में। दोनों जीनियस थे, दोनों शायर अपने अपने ज़माने के जीनियस थे, लेकिन थिंकिंग के अंदाज में सोच का फ़िक्र है दोनों में, सोच का फ़र्क है, फ़िक्र का फ़र्क है दोनों में। खुसरो नाज करता है हिंदुस्तानी होने पर, गालिब नाज करता है तुरानी होने पर। अब ये हमारी और आपकी चॉइस है कि हम किसको ज़्यादा अजीज़ रखें या दोनों को बराबर बराबर का दर्जा दें, दोनों तराजू के पल्लों में रख दें उनको। बहरहाल तो बहुत सी पहेलियाँ, कहमुकरनियाँ, ये सब भी उनसे वाबस्ता हैं, खुसरो से। कहते हैं सावन भादों बहुत चलत और माघ, अब ज़बान पर गौर कीजिए, सावन भादों बहुत चलत और माघ पूस में थोड़ी। खुसरो तुझसे यूं कहें, अच्छा ये क्या करते थे, कहमुकरनी, कहमुकरनी का वक्त लफ्ज़ आप जानती हैं क्यों होता था? पहले तो कह दी फिर मुकर गए उससे, बता भी दिया और नहीं भी बताया। तो खुसरो कहते हैं माघ पूस में सावन भादों बहुत चलत और माघ पूस में थोड़ी। खुसरो तुझसे यूं कहें बूझ पहेली मोरी। मेरी पहली बूझ ले मोरी, मगर मोरी का लफ्ज यूपी में नाली के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें से पानी बहता है। अच्छा, तो बरसात के जमाने में नाली में ज्यादा पानी चलता है, तो खुसरो ने कह भी दिया और मुकर भी गए, नहीं भी कहा। खुसरो कहें कि बूझ पहेली मोरी, कह दिया कि ये मोरी है। तो इस तरह की बहुत सी कहमुकरनियाँ, और ढकोसला भी कहलाता है उन पर। और फिर कव्वाली का जिक्र आपने किया था, तो कहा यह भी जाता है कि कव्वाली की इस सिन्फ को, यानी गायकी की इस सिन्फ को, मौसीकी की इस सिन्फ को, गायकी की इस सिन्फ को खुद खुसरो ने गोया ईजाद किया था। हो सकता है ये बात सही हो और उन्होंने इसमें अपनी कुछ आइडियाज़ दिए थे। बहरहाल हिंदुस्तान की राग रागनियों से खुसरो बखूबी वाकिफ़ थे। इसके ऊपर बहुत लिखा भी जा चुका है, बहुत से आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। कुछ राग भी उन्होंने ईजाद किए खुसरो ने, ईरानी और हिंदुस्तानी को मिक्स करके उन्होंने ईजाद किए। तो और ये भी कहा गया है कि सितार खुसरो ने ईजाद किया। बहरहाल हम इसको आपकी सवाबदीद पर छोड़ते हैं, दिल तो यही चाहता है कि उन्होंने ईजाद किया हो। तो उन्होंने कदम कदम पर इस बात को मद्देनज़र रखा कि उनकी वो सरजमीन जिस पर वो पैदा हुए, तो उसको वो किसी वक्त भी नज़रअंदाज उनके कलम ने नहीं किया है। और उन्होंने कितनी तारीख़ी क़िरानुस्सादैन, क्या मसनवी है क़िरानुस्सादैन, बाप बेटों में झगड़ा हो जाता है, फिर क़िरानुस्सादैन हो जाता है, यानी मिल जाते हैं फिर। अब देखिए उसमें उन्होंने एक ईजाद करते थे। खुसरो वाज अ क्रिएटर,
of ideas. Khusro was a creator of ایک زبان میں ایک خاص طریقے سے بات کرنے کا خسرو جو تھا اس کا بادشاہ تھا جسے کہنا چاہیے. پان کی تعریف کرتے ہیں. جی 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 پان کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں خوب ترین میوہ ہندوستان, ہندوستان کا سب سے اچھا میوہ جو ہے وہ پان ہے. خوردن آں بوئے دہن کم کند, اس کے کھانے سے منہ سے جو بو آتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سستی دنداں ہمیں محکم کند, اور دانتوں میں اگر کوئی کمزوری ہو تو وہ بھی پان کے کھانے سے رفع ہو جاتی ہے. سیر خورد گرسن دردم شود, اگر جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو وہ پان کھا لیتا ہے تو گھڑی بھر میں اسے بھوک لگنے لگتی ہے. اور سیر خورد گرسن دردم شود گرسن ارا گرسن اگی کم شود, اور اگر بھوکا کھاتا ہے تو پان کھا کر, یہ ہم اور آپ اس کے گواہ خود ہیں, پان کھانے کے بعد بھوک کم ہو جاتی ہے, جی فرحت بخش بھی ہو جاتا ہے ماحول. تو خسرو کو پان جو صرف اور صرف ہندوستان کی خصوصیت, بیدل نے بھی کہا ہے پان کے بارے میں, بیدل نے سپاری کے بارے میں کہا ہے, بیدل نے پان کے بارے میں کہا ہے, الائچی کے بارے میں کہا ہے جو پان میں یوز کی جاتی ہے. تو خسرو پان کی تعریف اس طرح سے کر دیتا ہے اپنے. تو پان کیا ہے؟ پان خود ہندوستان کے کلچر ہی کا تو ایک نمائندہ ہے, کلچر ہی کا تو ایک حصہ ہے, مجلسی کلچر کا, مجلسی کلچر کا حصہ. کس طرح گلوری بنا کے لکھنؤ میں پیش کی جاتی تھی خاصدان میں, اور اگالدان ہوتا تھا, اور آپ کے حیدرآباد میں بھی, تو وہ تو ایک پورا اہتمام ہے اس کا. تو خسرو اس پر اس کی طرف پوری توجہ دیتا ہے. اور اسی کلچر کی خوشبو اور اسی گلوریوں کی کیا ہے مہک کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ماحول کے اس خوشبو تو ہم مطلب نہ اپنے دوستوں کو پہنچا سکتے ہیں, لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورچولی ہم نے آپ کی خدمت میں خسرو نامی یہ گلوری پیش کی ہے. آپ نے قبول کیجیے اور اسے اس کی مہک کو لطف اندوز ہوں, اور اس کی مہک کو دنیا بھر میں پہنچائیے, تاکہ ہندوستان کو جو مقام حاصل ہونا ہے, یا اس کی خوبصورتی, یا اس کی ذرے ذرے کی خوبصورتی جو خسرو نے اپنے کلام میں بیان کی ہے, وہ پہنچتا رہے, اور یہ پیغام اپنا دور دور تک پہنچے کہ خسرو نے ہندوستان کو کیا دیا, اور آج ہم ہندوستان کو جاننے کے لیے خسرو کی طرف ہی مڑنا پڑتا ہے, اور فارسی کی طرف بھی مڑنا پڑتا ہے. آخر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فارسی کو آپ فراموش نہیں کر سکتے, کیونکہ فارسی میں ہندوستان کا کلچر اور اس کی تاریخ بھری پڑی ہے. اس کو منظر عام پر لانے کی کوشش ہونا چاہیے, اور شاید آپ کی اور ہماری یہ گفتگو شاید اس میں ایک رتی برابر کا بہت کنٹریبیوٹ کر دے. نہیں بہت, کیونکہ آپ کی ایسی شخصیت کا اس موضوع پہ بات کرنا خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی فارسی کی خوشبو مہک رہی ہے. بہت بہت شکریہ میم آپ کی اس اجلاس کا, آپ کی اس گفتگو کا. اور دوستو, آج ادب نامہ کے پروگرام میں ریڈیو مانو سے نشر ہونے والے اس ایپیسوڈ کے مہمان ہمارے پروفیسر آزرمی دخ صفوی میڈم کا ہم نے ان سے گفتگو کی, اور خسرو اور ہندوستانیت سے متعلق بات ہوئی. اگلے پروگرام میں پھر کسی مہمان کے ساتھ پھر کسی اجلاس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. You were listening to Adab Nama on Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.